बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 10 जनवरी का पहला वीलॉग है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे, जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने इंसानी हकूक़ के मामले पर पहली दफ़ा इंटरनेशनल पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया है। इंटरनेशनल वफ़द की आमद है, उसमें बड़ी अहम मुलाकातें किस किस से होंगी। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने अगर तीसरा मुज़ाकराती राउंड नाकाम होने के बाद लाएअमल बता दिया। काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ पहला वादा माफ़ हुआ। और अडयाला जेल में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। हाई कोर्ट से ख़त्म होने वाले गैर कानूनी केस की तोशाखाना की समाअत शुरू। मिलिट्री अदालतों से सज़ाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट से आज जजेस ने तैयारी पकड़ ली है। दबाव का इजाफा है। मोहसिन नकवी की मौलाना से मुलाकात हुई है और डोनाल्ड ब्लूम ने आखिरी पैगाम दिया जाते हुए PTI के जो कारकुन इस वक्त जेलों में, उनकी रिहाई का सिलसिला। इंटरनेट बंदिश पर IT सेक्टर को 1 घंटे में $10 लाख का नुकसान। शहबाज शरीफ की फ़ौरन रिमिटेंस पर एक नई वारदात। और इसके अलावा इमरान खान जैसे जो हालात हैं, जो इस वक्त गिरफ्तारी हुई दुनिया में कहाँ हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जर्नेलों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान 12:01 जनवरी को कर दिया, यानी 21 होगी। तफसील से इसकी बात करता हूँ। इमरान खान की सबसे पहले जो अडयाला जेल में समाअत, तहरीक इंसाफ के वकील मुफ्ती को हुसैन साहब थे और इन्होंने पेश होना था आज बुशरा बीबी के एक और केस में भी। मुख्तलिफ 5 गवाहान के बयानात आए और 14 जनवरी तक अडयाला जेल में तोशाखाना मुलतवी किया गया है। अब इस केस में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने तहरीरी फ़ैसला दिया हुआ है कि यह केस बनता ही नहीं तोशाखाना। हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसे गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन स्पेशल कोर्ट का जज शाहरुख अर्जुमंद इतना ताकतवर जज कि उसने अडयाला जेल में समाअत भी शुरू कर दी। ज़रा अंदाज़ा करें, बिल्कुल इस तरह साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन मुंशी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा अपने ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज डी चौक में हुआ, धरना हुआ, 144 दफ़ा लगाई गई, जिसमें खान मौजूद ही नहीं, और फिर धांधली के इल्ज़ामात लगे, उस पर तौहीन हुई इसकी। और 15 जनवरी को ये केस सुनने जा रहा है। खान ने चूँकि आयन और कानून की बालादस्ती की बात की, इसलिए हर अमल आयन और कानून के दायरे में रहा। जुल्म और ज़्यादती फस्तायत होती रही, जो तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बर्दाश्त की, जिस तरह अवामी लीग 1971 में करती रही। अब इस जुल्म और ज़्यादती के बदले में ये लोग हर हद क्रॉस कर गए। अवामी लीग मजबूर होकर मुल्क के 2 टुकड़े करवा गई खान ने, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। इंसानी हकूक़ के मामले पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने दरख्वास्त दायर की, उसने नहीं सुनी। काजी फाइज़ को 70 सफ़ात का ख़त लिखा, उस बदकिरदार शख्स ने पढ़ने की ज़हमत नहीं की। इलेक्शन कमीशन को, FIA को, NAB को, पाकिस्तान के हर इदारे को इमरान खान ने इंसाफ और कानून की बात की। लेकिन अदालतों का ये हाल हो कि छोटी अदालत का ये जज बड़ी अदालत के अहकाम ना माने, हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज के अहकाम ना माने, सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस की बात ना माने, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर ना माने, वो इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान की बात ना माने, और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ने सब की बात ना माने, ताकतवर जर्नल किसी की ना माने। तो फिर इमरान खान के पास ऑप्शन क्या बचता है? ये इंसानी हकूक़ और इंटरनेशनल इदारों की तरफ देखेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन की तरफ देखेंगे। तहरीक इंसाफ के लोग अगर आज डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं ताकतवर से बड़ा ताकतवर इस पूरे निज़ाम में, उसे कहते हैं न्यूट्रल हो जाए बस। आप इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के मामले पर इनका बाजू मरोड़े, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि दूसरा रास्ता तो उनके पास यही है, जिस तरह अलहदगी पसंद लोग बंदूक उठा लेते थे, लेकिन वो नहीं करते। ये कहते हैं कानून और आइन की इसी सिस्टम के अंदर लड़ेंगे। तो फिर उसका हल यही है। अब इंसानी हकूक़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने पटिशन्स का नतीजा क्या निकलता है? ये जो मुतालबात इमरान खान रखने जा रहे हैं, देखिए मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि इमरान खान की फैमिली को, अलीमा खान को, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करना चाहिए। इंटरनेशनल इदारों के पास ये लेकर जाना चाहिए जो अब वो लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान इन तमाम इदारों, इंटरनेशनल कवानीन पर दस्तखत करके कॉमनवेल्थ समेत तमाम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के इनके मेंबर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। अभी इनको हाल ही में 2 साल की एक्सटेंशन मिली। यूरोपीय यूनियन के साथ इनके साथ सिग्नेटरी हैं, इनकी तजारत चल रही है। तो इंटरनेशनल इदारों के सामने ये वैसी बकरियाँ बन जाती। अब अलीमा खान और इमरान खान के ख़ानदान की देखिए, इन्होंने आज भी मुलाकातें रोकी, गेट से अंदर नहीं जाने दिया, और जिसके बदले में फिर इमरान खान ने कोर्ट प्रोसीडिंग रोक दी। इमरान खान का मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अलीमा खान को तो आज इस वजह से रोका जा रहा था, उन्हें जो पैगामात दिए जा रहे थे, जो ट्वीट इमरान खान की सामने आई, वो इमरान खान का पैगाम कौम को देती हैं। उन्हें कहते हैं ये पैगाम मत दो, वरना आपकी भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियो बनाएंगे। अलीमा खान ने कहा हमारे साथ पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया का जो करना है कर लो। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी खान को बताया, खान उस पर भी उस हंसता रहा। जो मुतालबात 2 साल 7 महीनों में इतनी दफ़ा दोहरा चुके हैं कि ना सिर्फ इमरान खान को चिढ़ होगी, मुझे भी होगी, आपको भी, लेकिन वो उनकी सुई वहाँ जर्नलों की वहाँ फंसी है।
9 مئی کی معافی، 9 مئی کی معافی، ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، فارم 47 کی حکومت کو مان لیں، اس کی گارنٹی سسٹم کو نہ گرانے کی دے دیں، قومی حکومت میں ساتھ مل جائیں، آپ اپنے بچوں کے پاس نہیں تو 3 سال چلے جائیں، سوشل میڈیا بند کریں، ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں لے آئیں، حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ تھی اس والی ٹویٹ آپ اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کرویں، ہم پر تنقید نہ کیا کریں، 9 مئی کے جو 25 شہداء ہیں ان کا آپ ہم سے حساب نہ مانگیں، 26 نومبر کو گولی کس نے چلائی یہ نہ پوچھا کریں، تحقیقات نہ مانگیں، ماضی کا جو سائفر آپ کا بنا ہے وہ اب آپ امریکہ کے سامنے مطالبہ نہ کریں گے ریکارڈ نکالیں، ہم سارے معاملات ٹھیک کریں۔ خطرہ سادہ سا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہوئے دیکھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دینے کی کوشش کی ہے، مائک والٹس کی ڈیوٹی لگائی کہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے تمام ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر، ان کی 12 بندے، ان کی تصویریں میں نے لگائی ہیں، آج 20 جنوری کو 12:01 کا جو 21 بن جائے گی، ان کے مجھے استعفے چاہیے، انہیں خطرہ ہے اب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیسز مماثلت کے علاوہ انہیں لگتا ہے کہ خان بھی غیر روایتی سیاستدان یہی کرے گا، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے استعفے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 1 منٹ کے اندر دیں، یہاں بھی خان کہے گا 1 منٹ کے اندر دیں، کیونکہ جو کچھ وہاں ہوا امریکہ میں وہی اس کا رد عمل پاکستان میں بالکل ایسے ہی آیا، آپ دیکھ لیں بائیڈن حکومت کا کردار، اور میں بارہا بتا چکا ہوں یہاں بالکل ایک جیسا معاملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے چاہے کیسز ہوں، کیپٹل کا حملہ ہو، اعلیٰ عدلیہ اور ججز کی طرف سے، اٹارنی جنرلز کی طرف سے، جس طرح امریکہ میں موجود فوجی جرنیلوں کی سازشیں ہوئیں ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش، تو یہ 23 کے قریب نکات بنتے ہیں جو عمران خان کے اور امریکہ میں جو بائیڈن حکومت نے ٹرمپ کے ساتھ کیا، وہ بالکل سیم معاملہ ہے اسی انداز میں۔ ابھی وینزویلا میں آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر وہاں مرینا کورونا کو وہاں وہ کچھ مہینوں سے روپوش تھی، حکومت کے خلاف اس نے احتجاج کیا، اسے زبردستی سیکورٹی فورسز نے آج اغوا کر لیا۔ اب امریکہ، کولمبیا، ایکواڈور، چلی، ارجنٹائن، یہ لاطینی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ اب یہ حالات پاکستان میں ہونے والے ہیں، کیونکہ وینزویلا کے پاکستان کے بالکل سیم حالات ہیں، وہاں الیکشن اپوزیشن جیت چکی ہے، نکولس مدورو جو ہے وہ رجیم چینج اس نے کی وہاں پہ، اور وہ بدماش ہے بہت بڑا، اس کی وجہ سے وہاں پہ ملک کے حالات دیکھیں کہاں پہنچ گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وینزویلا کو ہاٹ سپاٹ ممالک میں شامل کیا پاکستان کی طرح، کیونکہ وہاں بھی جمہوریت انسانی حقوق کے معاملہ، اس کو مثال کو اب یہاں سمجھ لیں، وہاں بھی اقوام متحدہ انٹرنیشنل ادارے سخت بیانات دیتے رہے، تحقیقات کرتے رہے، اور پھر بالآخر پابندیاں ٹھوک دیں انہوں نے وینزویلا پر۔ نکولس مدورو اور اس کے قریبی ساتھیوں کے اثاثے منجمد ہو چکے، سفری پابندیاں، اس کے علاوہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں، اور سب سے بڑھ کر تیل، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل وینزویلا کے پاس موجود، سب سے زیادہ، ان کی ایکسپورٹ روک دی کہ یہاں حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ اپنے ملک میں اپنی گاڑیوں میں تیل نہیں ڈال سکتے، اتنے برے حالات ہو گئے وہاں، معیشت بالکل تباہ و برباد۔ یورپی یونین نے وینزویلا کے حکام پر پابندیاں لگائیں، ایسے ہی ان کی بھی سفری پابندیاں، ان کے بھی جو اثاثے منجمد، اچھا ان کے شاید اتنے اثاثے نہ جتنے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ان طاقتور لوگ ہیں، وینزویلا تباہی بربادی کا شکار۔ اب پاکستان کا معاملہ 15 جنوری اور 22 جنوری کو 2 ممالک امریکہ برطانیہ میں جو بریفنگز ہیں، اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اور ابھی انٹر پارلیمنٹری یونین کا وفد جو پاکستان میں دیکھ کے جائے گا حالات ایسے معاشی بحران میں۔ اور اچھا وینزویلا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن وہاں ہو چکی ہے، عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، بالکل پاکستان والے حال۔ اگر وہاں دیکھیں برازیل، میکسیکو، ان کے ساتھ جو ممالک ہیں، تو وہ وہی سچویشن ہے جو پاکستان کی اس وقت نیپال، سری لنکا، افغانستان سے بھی نیچے جا چکا ہے، اور قانون اور انصاف کا بالکل وہی صورتحال، سیاسی مداخلت، وہاں کا صدر نکولس مدورو وہ بھی اپنے مخالف رہنماؤں کے خلاف عدالتی فیصلے بھی اس طرح ہی کرواتا رہا، جیلوں میں ایسے ہی ڈالتا رہا، کرپشن، ناانصافی بھی ایسے ہی، عدلیہ پر عوام کا کوئی اعتماد نہیں، ججز کو ڈرا دھمکا کے، وکلا کو کسی کو معطل کیا، کسی پہ مقدمات بنائے، اس سے عدلیہ میں بھی ایک شدید بحران جیسے پاکستان میں، جہاں بھی عدلیہ اور انصاف کے نظام کو مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا، عدالتیں ہیرا منڈی بنا دی گئیں۔ سپریم کورٹ کی آج جج مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ملٹری عدالتوں میں جو کیسز ہیں، نواز شریف کا اس میں وہ کیس کیوں نہیں، مشرف کا جہاز جس میں 198 لوگ شامل تھے اور آرمی چیف، سٹنگ آرمی چیف تھا، اس کی جان کو سب کو خطرے میں ڈالا، فوجی عدالتوں میں وہ کیوں نہیں چلایا آپ نے، یا نواز شریف کے کیسز کیسے ختم ہوئے، ملک سے بھاگا کیسے، ڈیل کیسے ہوئی۔ سپریم کورٹ کو یہ پتہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ان ملٹری عدالتوں کو انہوں نے اگر تسلیم کیا تو یہ دنیا میں بدنام ہو کے ختم ہو جائیں گے، انٹرنیشنل لیول پہ بالکل ان کی بکت ختم ہو جائے گی۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا معاملہ بھی ہے، سپریم کورٹ اگر اس ملٹری عدالتوں میں مہر لگا گئی تو پھر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی عدلیہ ختم شد۔ حقیقت میں فوجی عدالتیں جہاں دیکھیں 9 مئی کے ملزمان کو سزا سنا رہی ہیں، وہاں کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل شیخ اسد صاحب وہ الیکٹریکل اور مکینیکل انجینئر بٹالین کے کمانڈنگ افسر۔ اب الیکٹریکل مکینیکل کور کے کرنل صاحب کو قانون اور عدالتی امور پر کتنی دسترس ہے، یہ خواجہ حارث آج آرمی ایکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا،
اور یہاں پر دیکھیں جج سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کو نہیں پتا کہ فوجی عدالت کا ٹرائل کیسے ہے. نعیم اختر افغان جج ہے, وہ کہتا ہے ٹرائل سزا دینے کی حد تک ہوتا ہے یا اس میں وکیل بھی آپ سہولت دیتے ہیں. حسن اظہر رضوی جسٹس وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وکیل ہوتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے, بلکہ میں وکیل صفائی بھی رہا ہوں, وکیل کے ساتھ بلکہ ایک افسر بھی دوست اپوائنٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی وکلا اور گواہان کے جج, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کا جج جو ہوتا ہے وہ افسر ہوتا ہے. جمال مان خان مندوخیل نے کہا مجھے 38 سال جج ہونے کا تجربہ ہے, میں اپنے آپ کو ایک مکمل جج نہیں سمجھتا. ایک کرنل کیسے جج ہو سکتا ہے اتنا پرفیکٹ کہ وہ سزا دے دے اور سزا تسلیم ہو جائے. تو یہ معاملہ ججز کو سمجھ آ رہا ہے. ان کے ریمارکس کے حساب سے اگر فیصلہ آیا تو انٹرا پارلیمنٹری یونین کا جو وفد آ رہا ہے وہ ان سپریم کورٹ کے ججز سے ملیں گے کہ جب پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ کے پارلیمنٹ سے گرفتار کیا جا رہا تھا, جو فیصلے دیے جا رہے تھے, بلے کا نشان چھینا جا رہا تھا, جس پہ بھی وعدہ معاف ایک گواہ بھی آ گیا, بہت بڑا گواہ, تو آپ نواز شریف کے ایک طرف کیسز کو ملٹری عدالتوں میں نہیں چلاتے رہے لیکن یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف کا لاڈلا تھا جنرل جیلانی, ضیاء الحق سے لے کر آج تک جرنیلوں کے, بیٹی اسی لیے وزیر اعلیٰ ہے, بھائی اسی لیے وزیر اعظم ہے. یہ وہی ورنہ بد کردار لوگ ہیں جو عمران خان پہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان کو انہوں نے مقبول کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اس میں تھوڑی سی سچائی ہوتی تو مریم نواز اربوں روپے لگا کے جاتی عمرہ سے ٹائم سکوائر تک اپنی بڑی بڑی تصویریں نہ لگاتی, لیپ ٹاپ سے بیت الخلاء کے پیچھے تصویریں, محرم کی سبیلوں سے لے کر ان لوگوں نے داتا دربار کے لنگر خانوں پہ تصویریں ٹھوک دیں. تو نوجوانوں کو آج 200 فٹ دور کر رہے ہیں, کوڑا کرکٹ کے ٹرکوں پہ لگا رہی ہیں اپنی تصویریں, بغیر سیکیورٹی کے گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بدنام تو ہو سکتے ہیں, مشہور یا مقبول نہیں ہو سکتے, لیکن یہ وہ خاندان ہے جو کہتا ہے بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ان کی پارٹی کے اندر سے آج مجھے بڑی خبر ملی کہ مریم نواز باقاعدہ منصوبے کے تحت عرب امارات کے صدر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گئی, بتا کے گئی کہ سوشل میڈیا پہ میرے پر تنقید ہوگی, پھر تحریک انصاف کے عرب دنیا کے رہنماؤں سے تعلقات خراب ہوں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس معاملے کو حل کرنے کی عرب دنیا سے کوشش کرے گا پھر وہ لوگ بیچ میں نہیں آئیں گے. یہ نولی کے قریبی لوگ, مریم نواز کے لوگوں کے قریبی لوگوں کی بات میں بتا رہا ہوں, بڑی پکی خبر تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں یا شیخ کے ساتھ جو ملایا ہوا ہاتھ تھا وہ باقاعدہ منصوبے کے تحت تھا کہ سوشل میڈیا کو ایکٹیو پھر انہوں نے کیا, دبئی عرب امارات خطوط لکھنے, ای میلز, یہ وہ. دیکھیں ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. جو لوگ یہ مستی شرارت کر رہے تھے, اے آئی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, سارا کچھ, ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی کوئی تحریک انصاف کو کوئی آفیشیل کوئی مستند اکاؤنٹ ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں. اور شیخ صاحب صرف عرب امارات کے صدر ہیں, وہ دنیا کے صدر نہیں ہیں. جن لوگوں نے شرارت کی وہ تو ان ملکوں میں شاید رہتے ہیں جہاں صدر اور وزیر اعظم کوئی ایک عام آدمی سے بھی کم سٹیٹس, اس کو تو مذاق اڑانے میں مزہ لوگ لیتے ہیں. بہرحال مذاکرات کے معاملے کی بھی بات کروں, عمران خان کی طرف سے جو بیان آیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن نہ بنا تو پھر تیسری نشست کے بعد مذاکراتی ٹیم کسی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی. تحریک انصاف نے مذاکرات کی ناکامی کے بعد لائے عمل سڑکوں پر ہوگا. 31 جنوری کے بعد کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد بہت بڑا احتجاج دنیا بھر سے شروع ہوگا, اور میرا ان کا بھی یقین یہ ہے کہ خان کی رہائی اس سے پہلے ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل وفد بھی آ رہا ہے, خان کے کیسز کو, جیل کی سہولیات کا, انسانی حقوق کا معائنہ کرے گا. اور اس میں ایک بڑا بریک تھرو نظر آیا قاضی فائز کے حوالے سے, جو ان کا سیکٹری, اپنا قریبی سیکٹری, جس قابل اعتماد ساتھی, جس کا قاضی نے اسپیشل شکریہ ادا کیا تھا جاتے ہوئے, ڈاکٹر مشتاق, وہ کھل کر تاریخ کو درست کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے قاضی کے خلاف ہو سکتا ہے وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے, اور یہ بنیں گے انشاءاللہ وقت. آپ یاد رکھیے کہ باتیں, قاضی نے بلا چھینا ہتھی سمیت 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل میں جو اس نے فیصلہ کیا, خان سے انتقام تھا, تحریک انصاف سے انتقام تھا. ڈاکٹر مشتاق کہتا ہے میں سمجھاتا رہا کہ آئین اور قانون کے نکات کے مطابق فیصلہ غلط ہے, وہ نہیں مانتا تھا. اب یہ انٹرنیشنل وفود کے ساتھ ملاقاتوں میں اور اداروں کے اندر آپ یقین کریں بہت سے لوگ ہیں, کمشنر چٹھا اور ڈاکٹر مشتاق جیسے, جو ثبوت کھول کے رکھنے کو ہوتا ہے. یہ ابھی تو طاقت اور ظلم کا ایک دور ہے نا, یہ لوگ خاموش ہیں. یہ ہواؤں کا انشاءاللہ رخ ابھی 20 جنوری کے بعد جب بدلے گا تو آپ کو ہر ادارے سے ڈاکٹر مشتاق نکلتا نظر آئے گا, ہر ادارے سے کمشنر چٹھا نکلتا نظر آئے گا, کیونکہ یہ دستور رب ہے, نظام ہے اس کا کہ ہر دور کے ظالموں کے خلاف لوگ ادھر سے بھیجتا ہے. فرعون مصر بنی اسرائیل میں ظلم کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام وہیں سے آئے. روم کا بادشاہ جولیس سیزر اپنے قریبی ساتھی بروٹس کے ہاتھوں مارا گیا. جرمنی کے عامر ہٹلر کا انجام دیکھیں, اپنی فوج کے ہاتھوں مارا. صدام حسین ہو, قذافی ہو, بشار الاسد ہو, شیخ حسینہ ہو, اپنی ہی قوم کے ہاتھوں انجام تک پہنچے. چنگیز خان کی پوری سلطنت اس کے بیٹے اور پوتوں نے تباہ و برباد کی. روس کا نکولس دوم, جسے زار کہا جاتا تھا, روس کا زار, اس کا پورا خاندان انقلاب کے دوران کس نے رگڑا لگا, اپنی ہی قوم نے عبرتناک انجام دیا. تو یہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں انجام تک پہنچیں گے, یہ بات یاد رکھیں. اور خان حق اور سچ پر کھڑا ہے. اس کا دیکھیں عمران خان کے خلاف انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کتنے لوگوں کوشش کی, ان کے گھر بار تباہ برباد کر دیے, بچے اٹھا لیے, ان کے گھروں میں ویڈیوز بناتے رہے, ایک شخص بھی نہیں ٹوٹا. اعظم خان سیکٹری تھا خان کا, گواہ کیا رکھا زبردستی بیان,
اس نے نہیں دیا. پرویز خٹک، زبیدہ جلال جیسے لوگ اپنے بیان بدلتے رہے. اندازہ کر رہے ہیں آپ. آخر میں معیشت پر بات بڑی اہم. شہباز شریف نے نوٹنکی کی ہے، وہ نوٹنکی عوام کے سامنے کھولی. آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. اس نے آج قوم کو مبارکباد دی شہباز شریف نے کہ جی معیشت کا پہیہ جام کرنے والے، فوراً ریمیٹنس روکنے والے ناکام. دسمبر میں اضافہ. واردات دیکھیں، اب اس کو پتہ نہیں اس کا مقابلہ باشعور لوگوں سے. یہ فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، سال ہوتا ہے 2025 کا، 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے 2024 سے 30 جون تک. اب 1 جنوری، عام سال جو ہے 1 جنوری سے 31 دسمبر تک ہے. یہاں 1 جولائی سے 30 جون آپ کو پتہ ہے ایک فائنینشیل ڈیٹا ہوتا ہے. اب اس نے جو ابھی ڈاٹا شیئر کیا، یہ اس نے نومبر تک کا جو دسمبر میں دکھایا جا رہا ہے، اس میں 14% اضافہ، اور کمپیئر کس کے ساتھ کیا؟ پچھلے سال کے ساتھ. اب آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن تھا، اکتوبر میں لوگوں نے پیسے بھیجنے تھے جو نومبر میں نظر آئے. پہلے سے لوگ بھیج چکے تھے، اور 35 لاکھ 3 سالوں میں جو لوگ گئے ہیں ان کی بھی فارن ریمیٹنس تھی، کیونکہ کسی نے انہیں پاکستان میں فارن ریمیٹنس بھیجنے سے منع نہیں کیا. خان کی کال آئی دسمبر کے آخری ہفتے میں. میرا یہ اس حکومت کو چیلنج ہے کہ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے جون 2025 کا ہر مہینے کا اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا، وہ میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گا. یہ اکتوبر کو نومبر کے ساتھ میچ کریں، نومبر کو دسمبر کے ساتھ. $180 ملین کی تو وہاں کمی. دسمبر کا ڈاٹا جنوری سے کریں اس کا موازنہ، کم از کم اس میں 20% کمی ہوگی، اور یہ بڑھتی جائے گی. مارچ اپریل تک یہ سارا 3-4 ارب تک پہنچ جائے گا. اور فروری میں آئیے میں آپ کو دکھائی فگر سے اندازہ ہوگا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیں ہم لوگ، میری تو خواہش ایسا نہ ہوتا، اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان. ان کے پاس ہیں ساگ ڈار جیسے لوگ نمبروں میں ہیرا پھیری کرنے والے. آئی ایم ایف کچھ پہلے بھی جرمانے لگ چکے ہیں. لیکن اگر اکتوبر کا نومبر کے ساتھ آپ فرق دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو آگے جانے. لیکن یہ نوٹنکیاں PIA کی فلائٹ کہہ رہے ہیں اب شروع کرنے جا رہے ہیں 4.5 سال کے بعد. وہ پابندی کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. اب PIA کے حالات یہ ہے کہ جس کمپنی نے آخری بڈ دی وہ بھی ان کے اپنے اسے دوبارہ بلایا جا رہا ہے کہ یار 10 ارب کی لے لو. ایک دفعہ فلائٹ روٹ شروع ہوں گے، اس میں سے جو پیسہ بنے گا وہ بھی یہ اڑا لیں گے، مال بنا لیں گے اس میں سے. تو ہر ادارہ تباہ و برباد اور کھوکھلا. پاکستان کو صرف IT سیکٹر سے ہر گھنٹے میں $10 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. $10 لاکھ کا. یہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک کرنی ہے صرف عمران خان کے بیانیے کو روکنے کے لیے. 40 ارب انہوں نے فائر وال پہ لگا دیے، اور 2 ارب ابھی انہوں نے بیانیہ بنانے پہ لگایا. یہ جو نیا آپ کو پتہ ہے تھنک ٹینک بنایا جو امریکہ میں، جو کل آج صبح آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو میں، جو پکڑا گیا ڈراپ سائٹ نے فوراً. تو یہ ساری نوٹنکیاں. اب پاکستانیوں کو پتہ ہے یہ پاکستان سے ہمدرد نہیں ہے. یہ بھاگیں گے صرف اور صرف اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے وسائل چوری کرنے کے لیے. اس کے لیے ساری گڑبڑ اور ساری تباہی و بربادی مچائی جا رہی ہے. لیکن ہر ظلم کا اختتام تو ہونا ہے. انشاءاللہ ان کا بھی وقت، ہر ایک دن کاؤنٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ معاملات بدلیں گے، اور امید ہے کہ 30 جنوری سے پہلے معاملات بہت بہتر ہوں گے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.